बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान की जो खारजी मामलात हैं वो किस सिमत में है। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा करके तशरीफ़ लाए हैं। आर्मी चीफ जो हैं वो अफ़गानिस्तान चले गए थे। वज़ीर आज़म साहब ने जो गुज़िश्ता दिनों अवाम के जो सवालात थे उनका जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर के मामले पे जब तक भारत जो अपना फैसला है वो वापस नहीं लेता उस वक्त तक उसके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। तो आखिर पाकिस्तान और भारत की जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, जो और बातें हो रही थी कि हम कुछ मामलात के ऊपर हमारी पेशरफ्त हो रही है, कुछ और जो बिलखुसूस अरब ममालिक थे उनके रोल की बात हो रही थी, तो आखिर वो मामला कहाँ खड़ा है और उस मामले के तनाजुर में इमरान खान साहब ने जो बात की है वो क्या है। तो कश्मीर की सूरत हाल यानी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल है और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, फिर फ़लस्तीन पे जो डेवलपमेंट हुई है वो भी, और फिर वज़ीर आज़म का जो हालिया दौरा है सऊदी अरब है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान आज मौजूद हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान में के सफ़ीर रहे हैं अमेरिका में भी और ईरान में, मोहतरम जनाब नजमुद्दीन शेख साहब मुझे ज्वाइन किया है। साबिक वफाकी वज़ीर, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, मोहतरम जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। जनरल लोधी साहब, पहले तो मैं ज़रा आपसे ये रहनुमाई चाहूँगा कि ये बात चली जो यूएई के एम्बेसडर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकात हुई है दुबई के अंदर, फिर ये हुआ कि हमारी एक बैकडोर बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ ये कहा गया कि कुछ चीज़ों के ऊपर लचक का मुजाहरा, और फिर इमरान खान साहब का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की बात कि जी उस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक भारत जो है वो अपने फैसले को वापस नहीं। तो ये हमारी ये जो पॉलिटिकल पोजीशन है जो हमने ले ली है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की ये पॉलिटिकल पोजीशन, इसको अब वापस लेना आपको नामुमकिनात में शामिल नजर आता है, और अगर ऐसा है तो फिर उस बैकडोर डिप्लोमेसी जिसके बारे में हमें कहा जा रहा है कि ये बातचीत हो रही है, वो कहाँ खड़ी है? जी देखें, दो बातें मेरे ध्यान में आती हैं। एक तो ये कि देखिए, अगर आपने कोई भी बात करनी हो, अगर ये बात भी करनी हो कि जी 370 को जब तक जो आपने एब्रोगेट किया है वापस नहीं लेंगे, या 35A की बात करनी हो, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो पहली बात तो ये कि बात करना तो कोई बुराई नहीं है। इसके बाद बात आती है कि किस चीज पर बात की जाए। उसमें आप, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इन्होंने चेक करने की कोशिश की पब्लिक मूड और इंटेलिजेंशिया का मूड, और बाकी उससे इन्होंने अंदाजा लगाया। ये मैं अपना तजिया दे रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। उससे अंदाजा ये लगाया कि ये बेल मंडे चढ़ने की नहीं है, इसलिए अब बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन ले ली गई है। मेरे ख्याल कुछ देर के लिए पोजीशन में अबहम था, कम से कम मुझे महसूस हुआ कि अबहम है। वैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर को खुद सुना था वो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वाले मीटिंग में, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जब तक एनवायरनमेंट नहीं बनती, और एनवायरनमेंट में उन्होंने 370 की रीइंस्टेटमेंट का जिक्र किया था। तो मुझे नहीं पता बाद में फिर कैसे ये थोड़ा सा सब ये जो हुई है, जो हाईएस्ट लेवल पे कहा गया कि जी अब हमने ग्रुप्स बना दिए हैं, मुख्तलिफ जो इंडिया के साथ इश्यूज हैं उसके ऊपर वो अलग-अलग बातचीत होगी और ताकि मामलात आगे बढ़ें, और फिर इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकात और चीजें, वो तो ये तासुर गया कि शायद हम जो है बहुत आगे चले गए हैं। इमरान खान साहब की बात से अब ये हुआ है कि हम कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। तो इबहाम फिर किस साइड पे था, पॉलिटिकल साइड पे है या मिलिट्री साइड पे? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमें तो इनका जो इंटरेक्टिव सेशन है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, मुझे उसका इल्म नहीं है। हालांकि होना तो चाहिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिकॉज दैट इज दी ऑर्गेनाइज्ड कमेटी जहां पर के सारी चीजों पर बहस होनी चाहिए और उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी की तरफ से भी कोई ऐसी बात थी। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा चूंकि खुल के बात हो नहीं रही थी, सामने अवाम के नहीं थी, शायद ये कुछ अचीव करना चाह रहे थे बाद में अवाम को ऑन बोर्ड लेने के लिए। तो ऐसे सीरियस मामलात में मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल काम है। नजमुद्दीन शेख साहब से भी आप उनसे ले लें उनकी इनपुट। मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसे मामलात जो कि आपके वाइटल इंटरेस्ट से रिलेटेड हों और जो अवामी नौयत के हों और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हों, उसमें आप छुप छुपा के कुछ नहीं कर सकते। शेख साहब, लोधी साहब कहते हैं कि टेम्परेचर जरूर चेक हुआ होगा, लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन था, टेम्परेचर तो उस वक्त भी चेक हुआ होगा जब भारत के साथ चीनी इंपोर्ट करने की बात हुई, गंदम भी। वो कहते हैं कि प्रेशर इतना है कि अब ये पॉसिबल नहीं है ये करना। देखिए, नईम लोधी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल एक हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या तवक्को रखी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की तरफ से
پیش رفت کے سلسلے میں یہ ابھی تک پوری طرح سے واضح نہیں ہے. کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اس کو اب یونین ٹیریٹریز بنایا ہے اس کو واپس کر کے اور وہ کشمیر میں واپس وہی سچویشن لائیں گے جو کہ اس سے پہلے تھی, یعنی کہ یہ دونوں جے اینڈ کے اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو وہ پھر سے اسی قسم کی جگہ پہ لائیں گے جو کہ 5 اگست سے پہلے تھی. اب یہ کرنا ہندوستان کے لیے ممکن بھی ہے, اور اس سے بہت ساری چیزیں جس کا ذکر کیا لودھی صاحب نے کہ کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, ان میں کمی لانے کی بھی امکان بڑھ جائیں گے. اس وقت کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ حالت زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ کووڈ کے جو اثرات ہیں وہ کشمیر میں واضح ہو رہے ہیں, اور وہ شاید بہت سارے پہلوؤں سے اتنے ہی سنگین ہیں جتنے کہ باقی جیسے کہ ہندوستان میں ہے, اور اس کی وجہ سے اس میں شاید آگے بڑھنے کے مواقع ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلا قدم ہوگا جو کہ ہندوستان کو لینا ہوگا, اور جس کے لیے میرا اندازہ ہے کہ جو بیک چینل بات چیت ہے اس میں اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا ہے کہ وہ کیا جائے گا, اور ہندوستان کو کشمیر میں اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, ہمارے لیے تو اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے, لیکن اس میں وہ پھر سے واپس لائیں گے یہ یونین ٹیریٹری والا حساب چھوڑتے ہوئے کہ کشمیر کی اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریسٹور ہوگی. جی ڈاکٹر ماہی صاحب, آپ نے بات سنی لودھی صاحب کی بھی اور نجم الدین شیخ صاحب کی بھی. یہ فرمائیے گا کہ پولیٹیکل پوزیشن جس طریقے سے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا کلاس ہے یا حکومت ہے اس نے لے رکھی ہے, وہ پولیٹیکل پوزیشن دوسری طرف بھی ہے بھارت کی طرف, ان کے لیے کیا یہ بالکل ناممکنات میں شامل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے کہ اپنی اس پوزیشن کو چھوڑے؟ تو اس کو تو انٹرنلی بہت زیادہ ڈیمیج ہوں گے اس سیاست کے اندر جس سیاست کی انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے اتنے عرصے سے. دیکھیں اس وقت صورتحال اچھی خاصی گمبھیر ہے. یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس کے اندر بھی جس ملک نے اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے, اور اس وقت متحدہ عرب امارات ہندوستان اور امریکہ کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں معروضی پارٹنر ہیں. اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جو اس وقت مودی حکومت پہ سکھوں کے خلاف جو انہوں نے قانونی کارروائی کی, اس کے بعد جو پریشر تھا اس پریشر کو ایز آف کرنے کے لیے ان کا خیال تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار ہوتے ہیں تو جو تجارت کا حجم ہے شاید ہندوستان کے اندر وہ بہتر ہو, جو ان کی صنعت کاری سرمایہ کاری وہ ہندوستان لے کے جا رہے ہیں اس سے ان کے مفادات جو ہیں بہتر ہوں. تو یہ پریشر آپ کے اوپر تھا کہ آپ اس پوزیشن سے ہٹ کر ہندوستان کو کوئی جگہ دیں. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا, اس سوال کے مطابق یہ چیز بہت واضح ہے کہ اس وقت ہندوستان نے قبضہ تو غیر قانونی طور کے اوپر 1947 سے کیا ہوا تھا, لیکن انہوں نے قانونی طور کے اوپر ہندوستان کے اندر وہ تمام دروازے بند کر دیے جو کسی بھی نئی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ممکن ہو کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ کوئی بات چیت کر سکے, چاہے وہ اندرونی انسانی حقوق کی پامالی کے نقطہ نظر سے ہو یا کسی اور نقطہ نظر سے, کیونکہ انہوں نے 35A اور 370 کو جس طرح جو ہے ڈی آپریشنلائز کیا ہے 5 اگست 2019 کو, اس کے بعد انہوں نے اس تمام علاقے کو اپنے اندر نہ صرف ضم کیا ہے ہندوستان کے اندر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں سے حق کے شناخت لے لی ہے, اور اس حق کے شناخت لینے کے بعد انہوں نے ان کو ایک نو مین لینڈ میں کھڑا کر دیا. یعنی کہ 5 سال کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہندوستان یا کشمیری کدھر موجود ہے. لودھی صاحب, یہ بھارت ہے اس نے وہ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹائم لے رہے ہوں, اور جس طرح ڈاکٹر ماریہ کہہ رہی ہیں کہ 4-5 سال بعد سچویشن بدلی بھی ہوگی, وہ انگیج کریں, چیزیں کریں, ٹائم لیں, اور دوسری طرف اپنی پوری جس کو واردات کہتے ہیں وہ ڈالی بھی ہے اس طریقے سے. جی میں اس بات سے اگری کروں گا, کیونکہ دیکھیے ایک سائڈ تو پریکٹیکلی کشمیر کو ہضم کر رہی ہے, باقاعدہ انہوں نے قانونی کارروائی کی ہے, اس کے بعد وہ ڈیموگرافک چینجز جو لا رہے ہیں, جو سیٹلرز کو لا کے بٹھا رہے ہیں, جو وہاں پر عرصے سے مقیم کشمیری تھے
ان سے انہوں نے وہ زمینی کاغذات وغیرہ واپس لے لیے، یعنی ان کی ملکیت ختم کر دی اور نئے مالک وہاں لا کے بٹھا دیے، وہ یہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف اور بھی وہ جو کچھ کر سکتے ہیں، جیسے افغانستان کی طرف سے حملے اور یہ وہ بھی ہو رہا ہے، اور جہاں تک ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہے پولیٹیکلی، چاہے ایف اے ٹی ایف ہو یا کس قسم کے معاملات ہوں، وہاں بھی وہ ہے۔ مجھے نہیں پتا ہم ہی اچھے بچے بننے کے شوق میں کیوں صرف بات چیت پر آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں اور کوئی جس کو کہتے ہیں کام کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بات یہ کہ تاریخ بتاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ضرور آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے، کہ 1947 سے لے کے آج تک بھارت ہمارے ساتھ بات چیت پر صرف اس وقت آمادہ ہوا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اور یہ بے شک آپ کوئی ایونٹ بائی ایونٹ ہم اس کو گن سکتے ہیں، چاہے وہ 47-48 کے بات تھی یا 65 کی، جب بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئے۔ ایک بات، دوسری بات، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان اور بھارت آپس میں مل کر کوئی انہوں نے اپنا مسئلہ طے کر لیا ہو۔ ہمیشہ آپ کو ضرورت پڑی ہے کسی ثالث کی، کسی تیسرے اس کی۔ لیکن یہاں معاملہ ایک تو یہ ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف پریکٹیکل سٹیپس ہو رہے ہیں، دوسری طرف زبانی کلامی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم ڈپلومیٹیکلی اس کو وہاں پر اٹھائیں گے اور وہاں پر ہم فولڈر لے کر چلے گئے اور یہ کر لیا، اور وہ فزیکلی وہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہ لگاتار اس کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بات تو میں نہیں مانتا، یہ بات تو درست ہے کہ بھی دو ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ کھلی جنگ میں آمنے سامنے نہیں آ سکتی، وہ تو دیٹ از انڈرسٹوڈ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہم وہ کچھ بھی ان کے ساتھ نہ کریں، جس کے جیسا ایک جنرل پرسپشن اور ایک چیز کو جو ہے نا پروموٹ کرنا کہ جی ہم بھارت سے لڑ نہیں سکتے ہیں، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ جی اب ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، وہ اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لڑنے کے، ہم تباہ ہو جائیں گے، تو یہ جو سوچ ہے یہ کدھر لے جا رہی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ مصلحت اندیشی اور بزدلی میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے، اور وہ دیکھنا ہے کہ وہ بالشت کا فاصلہ اس وقت کہاں پر ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی تاریخ اٹی پڑی ہے کہ جنگیں اگر صرف مقابلے کے اس میں ہوتی کہ کس کی فوج بڑی ہے اور کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو آج تو تاریخ ہی مختلف ہوتی پوری دنیا کی۔ تو کیا مجھے یہاں پر کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کون کس وقت کس کے سامنے نبرد آزما تھا اور کون جیتا اور کون ہارا؟ اور یہ ابھی نزدیک کی مثالیں میں اگر میں آپ کو دے دوں کہ یمن میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی یہ، بلکہ آپ کے پاس یہ جو ایٹمی طاقت ہے یہ چونکہ کھلی جنگ کو روکتی ہے اور یہ ایک ڈیٹرنس ہے، یہ آپ کے پاس ایک لیوریج ہے کہ آپ باقی میدانوں میں جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں، اور جبکہ وہ کر رہا ہے۔ یا تو مجھے کوئی یہ کہے نا کہ یہ ہندوستان بڑا بیبا بنا ہوا ہے، وہ دیکھیں وہ ساری اچھائیاں کر رہا ہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت۔ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ ڈاکٹر ماریہ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، ثالثی ہمیشہ نیوٹرل لوگ کرتے ہیں، یہ ہمیں امریکہ کی ثالثی منظور نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ثالثی چاہیے جس میں چائنا بھی ہو، امریکہ بھی ہو، رشیا بھی ہو۔ ان تین کی ثالثی اس لیے منظور ہے کہ رشیا دونوں کا دوست ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، امریکہ ان کا دوست ہے۔ یہ بہترین ایک کنسورشیم بن سکتا ہے کسی بھی ثالثی کے لیے۔ اور ایک بات اور کہ جب بھی آپ نے کوئی گفت و شنید کرنی ہو، آپ اپنی جو لاسٹ ڈیفنس لائن ہے وہاں سے شروع نہیں کرتے، ہمیں ہمیشہ شروع کرنا چاہیے کہ ہمارا جو یو این ریزولوشنز ہے سیکورٹی کونسل کی، ہم اس پر قائم ہیں، وہ ہمارا اینکر ہے، وہاں سے ہم بات کریں گے۔ پہلے ہی پیچھے ہٹ جانا کہ جی دیکھتے ہیں ہم کوئی اور چیز کرتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، یہ دس از بیڈ نیگوشیشن سکلز کی بنیادی پرنسپل کا یہ خلاف ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں کہ ایسے تو کبھی بات نہیں بنے گی، آپ جب تک ان کو برابر کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس سٹیل میٹ نہیں کریٹ کریں گے، یہ ون سائیڈڈ پین جو ہم برداشت کر رہے ہیں، اس میں کون آپ سے بات کرے گا؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ لوگ آپ سے بات کریں گے؟ ٹھیک، میں ایک وقفہ لے لوں شیخ صاحب، جب وقفے سے واپس آتے ہیں تو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، نجم الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب میرے مہمان ہیں۔ شیخ صاحب، آپ امریکہ میں بھی رہے ہیں، وہاں مزاج کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ جو حکومت تبدیل ہوئی، بہت ساری ہم توقعات باندھ لیتے ہیں ہر نئی آنے والی حکومت کے ساتھ۔ جو بائیڈن کی حکومت آئی، ہم نے کہا جی وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، وہ اٹھائیں گے، بہت زیادہ چیزیں ہوں گی۔ کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی ہو، کوئی پرو ایکٹیو رول ہو، کچھ ہو، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے،
اور چونکہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ ہندوستان اس خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ہندوستان کی ضرورت ہے، اور اس وقت وہ کانفرنٹیشن کہتے ہیں کہ کانفرنٹیشن کوآپریشن دونوں چیزیں کریں گے چین کے ساتھ، لیکن اس وقت ان کا فوکس زیادہ کانفرنٹیشن پہ ہے، اور اس میں ایک کلیدی کردار انہوں نے ہندوستان کو دیا ہوا ہے، تو ہندوستان کے ساتھ وہ رشتہ بڑھائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو ان کے ساتھ جو اگریمنٹ کی، جو ڈی جی ایم اوز نے جو اگریمنٹ جو معاہدہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے کنسرنز جو ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ یہ واضح ہے کہ جو کنسرنز ایڈریس کرنے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور یہ پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے، ہماری طرف سے کشمیر ہوتا ہے، تو یہ جو کمبینیشن بنی ہوئی ہے اس پہ بات چیت ہونے کے امکان ہیں، لیکن بات چیت سے پہلے واضح ہے کہ جو صورتحال ہے کشمیر میں اس میں تبادلہ آنا ضروری ہے۔ اب میرا خیال ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیال غلط ہو، کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو یونین ٹیریٹری والی بات کی ہے اور جو ٹوٹل ایڈمنسٹریشن انہوں نے اپنے ہاتھ میں، مرکزی حکومت کے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کو بدل کے وہ پھر واپس اسی سٹیج پہ جائیں گے جہاں پہ 370 اور 35A ایپلیکیبل ہوں گے۔ اب 35A کی ایپلیکیبلٹی کس نوعیت کی ہوگی، اور ابھی تک کیا اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، جو خبر ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ویزاز دے دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو وہاں سیٹل کر لیا ہے، اور اس کو ریورس کرنے کا کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا، پہلو نظر نہیں آ رہا۔ دو لیکن وہ میسائلز بنا دیے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوئی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ تو ریورس ہوگا، اگر یہ ریورس ہوگا تو پھر بات چیت کا کوئی امکان بھی بنتا ہے۔ اس کے بغیر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیریوں کی کشمیریت چھین رہے ہیں ان سے، ان کی جو پہلے صورتحال تھی اس سے آپ ان کو کہیں بدتر سچویشن میں چھوڑ رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کی طرف سے مذمت ہوگی، اور وہ مذمت ہی ہندوستان پہ دباؤ ڈالے گی، کیونکہ ہندوستان کو چاہیے، اور جو بھی سرمایہ کاری ہندوستان میں کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ٹینشن نہ ہو، اور ٹینشن نہ ہونے امکان نہیں ہے جب تک کہ کشمیر میں وہ کچھ اپنی پالیسیز کو تبدیل نہ کریں۔ تو میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میری توقع ہے کہ یہ اس کو یونین ٹیریٹری سے واپس کر کے وہی صورتحال لائیں گے جو کہ 5 اگست کو تھی، اور پھر بات چیت کے امکان بڑھیں گے۔ ڈاکٹر ماریہ صاحب، کوئی ایک درمیانی راستے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جو کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کی فیس سیونگ بھی ہو، بھارت کا انٹرنل مسئلہ بھی طے پا جائے اور ان کی پولیٹیکل فیس سیونگ بھی ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں بات آگے بڑھے، اس کی کوئی آپ کو پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ صاحب اگر ایسی سچویشن ہوتی تو 70 سال سے آج کشمیر کا مسئلہ جو ہے ابھی تک حل ہو چکا ہوتا، آج اس صورتحال پہ ہم نہ کھڑے ہوتے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، جو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بتدریج اس کے اندر جو ہے نہ صرف مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ایک طرح سے زندگی کو ناممکن کر دیا گیا ہے فلسطینیوں کی طرح کشمیریوں کے لیے۔ پہلے ان سے حق شناخت جو ہے لی گئی، ایک لحاظ سے ان کو کہا گیا کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں، لیکن 5 اگست 2019 کو جو چیز ان کو سامنے رکھی گئی ہے وہ تو ایک ناممکن ان کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں ان کے لیے ایک عام سٹرگل، جہاں ان کے لیے اپنی زندگی کی جدوجہد کرنا جو ہے لازم ہو جائے گا، جہاں شیخ عبداللہ جیسے جو لیڈر ہیں وہ بھی اپنے اس فیصلے کی نظرثانی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے کشمیریوں سے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ ہندوستانی شہری ہیں،
تب تک آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پاس کسی قسم کی منات ہیں، چاہے وہ ہندوستانی ریاست میں اسکول کی رسائی ہے، ہیلتھ کی رسائی ہے، صحت کی ہے، کسی بھی چیز کی، آپ کو وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے کہ آپ ہندوستانی شہریت اختیار کریں. اور اگر ہندوستانی شہریت اختیار بھی کر رہی ہیں تو اس کے لیے بھی جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں وہ ناممکن ہے. یعنی کہ 7 سال یا 9 سال پہلے جو ہے قبل تقسیم ہند کہ اگر آپ کے پاس زمین کے کاغذات موجود ہیں تو وہ دکھائیں. اگر اس کے بعد آپ کے پاس 12 سال ہندوستان کے اندر سکونت ہے تو وہ دکھائیں. اور اگر وہ نہیں ہے تو 10 سال آپ کسی ہندوستانی انسٹیٹیوشن میں پڑھے ہوں. اور اگر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ ہندوستانی شہریت کے اہل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں یا آپ پاکستان سے آئے ہیں تو یہ شاید آپ کے لیے ناممکن ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈالیں گے. تو جو چیز آپ کو غازہ میں نظر آ رہی ہے وہ تو شاید ایک لحاظ سے ان کے پاس کچھ زمین کا ٹکڑا تھا. اس وقت جو کشمیریوں کے لیے اس کی صورتحال پیدا کی گئی وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے ضم کر لیا اور ان کو آپ نے جو ہے ایک یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. اب آپ بات کریں کہ آپ ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں گے. اب آپ بات کریں کہ ان کو آپ واپس پاکستان کی طرف دکھیلیں یا کسی اور ملک کی طرف، کیونکہ یہ لوگ نو مین لینڈز میں چلے جائیں گے. اور کیونکہ ان کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت نہیں ہوگی، جیسے ہی ہندوستانی شہریت کا جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ ایک حقیقت بن جاتا ہے اس علاقے کے اندر، جو کہ بن چکا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، اور اب اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. تو نہ صرف خون خرابے کی صورتحال ہوگی بلکہ ایک بہت بڑی جو زمینی صورتحال ہے کشمیریوں کی، اس کے تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی. کیا آپ اس کے لیے جو ہے اس وقت تیار ہیں؟ کیا بین الاقوامی رائے عامہ جو آپ کے ذرائع ابلاغ اس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں کہ جی کشمیریوں کو ان کو حق انسانیت دیا جائے، یہ تمام چیزیں آپ اس وقت درگزر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نہیں ہیں. تو اس لیے درمیانی راہ تو اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ وہ راستہ، وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ 5 اگست 2019 سے پہلے ضرور ہو سکتا تھا. اب اگر بات چیت ہوگی تو بڑی واضح طور کے اوپر ہوگی. پہلی بات تو ہے کہ کشمیریوں کے لیے آپ کچھ کریں. دوسری بات یہ کہ جو بین الاقوامی دنیا ہے جو کشمیر کے معاملے میں ایک طرح سے فریق ہے، جب آپ تمام اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو دیکھتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دیکھتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ترازو کو اتنا ایک طرف جو ہے ڈھال دیں، ایک طرف گرا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ شاید بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ایک دفعہ پھر آپ کشمیر کو بیک برنر میں ڈال دیں. یہ مسئلہ آپ کا نہیں رہے گا. کچھ عرصے بعد یہ مسئلہ کشمیریوں کا ہو جائے گا، اور جب یہ مسئلہ کشمیریوں کا ہو گیا تو ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہوگا کہ آپ بھی کشمیریوں کو جو بنیادی حق انسانیت ہے اس کو آپ نے ان کو کس طرح ان کو محروم کیا. اور یہ آج کی بات ہے، یہ 1947 کی بات نہیں، 1935 کی بات نہیں، 1906 کی بات نہیں. آپ 2021 میں اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بنیادی حق زندگی، حق شناخت ان سے قانونی طور کے اوپر لے لیا جائے جس سے وہ ان کو غیر قانونی کر دیں. تو یہ ڈاکٹر کام ماری، نہ یہ جو صرف کشمیریوں کے لیے کیا بلکہ انٹرنیشنل مسلمانوں کے لیے بھی کیا. کمیونٹی یا کوئی یہ انڈیا کی سپورٹ میں کوئی بھی عالمی ممالک اگر ہم سے کچھ کروانا چاہیں گے بھی تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم کچھ کر سکیں گے، یہ کہیں گے؟ دیکھیں آپ کیسے کریں گے، آپ کیسے کریں گے جب تک کہ آپ یہ بنیادی انسانی حقوق پہ کچھ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے ٹیریٹری کی تو جنگ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے لیے تو مسئلہ ٹیریٹری کا نہیں ہے. ٹیریٹری تو آدھی کشمیر آپ کے پاس ہے، آدھا ہندوستان کے پاس 1947 سے. آپ تو جنگ کر رہے ہیں تقسیم ہند کے پرنسپل کی. آپ تو جنگ کر رہے ہیں جس مفروضے پہ پاکستان بنا. آپ تو جنگ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی. اگر آپ نے یہی چیزیں ختم کرنی ہیں تو پھر کل وہ کہیں گے جی پاکستان کے اندر بھی جو دیا گیا وہ بھی اکھنڈ پارا کا حصہ تھا. تو جو باتیں آپ کو کہی جاتی تھیں کہ وہ شاید مفروضہ ہے ہندوستانی ذہنیت کا، آپ اس کو جو ہے ایک زندہ تکمیل کی شکل دیں گے. یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. اور آج کے دور میں بہت سارے فیصلے ہوں گے اور جو سخت فیصلے ہوں گے ہندوستانی حکومت کے لیے بھی. اچھا جنرل صاحب، آپ اسی سینیریو کو جو ڈاکٹر ماریہ نے بتایا ہے، تو یہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے کشمیری عوام کی، تو وہ تو پھر اگر ڈیلے ہوتی ہے چیز یا ہم کہیں کوئی کمپرومائز کی کوشش کرتے ہیں وہ ہرٹ ہوگی تو وہ تو سارا بیکلیش ہمارے اوپر ہوگا پھر. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو میں بات ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم سب بات کر رہے ہیں، کشمیر جو ہے یہ پارٹیشن کا انفنشڈ ایجنڈا ہے انڈیپینڈنس کا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تکمیل کے لیے کشمیری آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں، اصل میں کشمیری آپ کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کی تکمیل کے لیے. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں پرنسپل. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمیں جو ہمارا بنیادی پرنسپل ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں، ان کو وہ ہمارا اینکر ہونا چاہیے، انہی پر بنیاد ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرم ارینجمنٹ ممکن ہے، بالکل ناممکن نہیں ہے. اور وہ ممکن اس لیے ہے، اس مقصد کے لیے وہ ہونی چاہیے جس کا ڈاکٹر ماریہ صاحب ذکر کر رہی ہیں اور ایکسیلنسی بھی ذکر کر رہے ہیں، کہ جو
जुल्म सितम है कश्मीरियों के ऊपर, वो पहले मरहले में उसका कोई ना कोई हल निकालना जरूरी है। उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर कुछ करना पड़े इंटरिम, जो कि आपको अच्छा ना भी लगे, मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट हो कि भारत भी कश्मीर को छोड़ दे, पाकिस्तान भी कश्मीर को छोड़ दे, और यूएन के अंडर 20 साल के लिए ये कश्मीरियों की जिंदगी को आसान बनाया जाए, उसके बाद फिर फैसला कर लिया जाएगा, तो इस किस्म का कोई इंटरिम अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन हम अपना बुनियादी जो बुनियाद है, असूल, उसको नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात यह है कि कश्मीरियों को इन्वॉल्व किए बगैर हम कोई फैसला भारत और पाकिस्तान खुद नहीं कर सकते, या यकतरफा हम दोनों में से कोई फैसला नहीं कर सकता। ये चीजें अगर ध्यान में हो तो मेरा ख्याल है ऑप्शंस हैं जिनके लिए हम जा सकते हैं, ताकि कम से कम कश्मीरियों का मसला तो हल हो, कश्मीर का मसला तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर जो अरब मुमालिक के साथ ताल्लुकात हैं और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो दौरा हुआ है, वहाँ क्या चेंज हो रही है, उसके ऊपर भी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा और नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपकी राय ले लें कि वहाँ जो डेवलप हो रही है, अमन मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें हुई, फिर अब जो जिस तरीके से तालिबान के वहाँ पे हमले पड़े हैं, फिर अमेरिका की भी आ रही है कि जी हम वापस नहीं जाएंगे, ये वहाँ क्या हो रहा है? बाजवा साहब भी गए हैं, गुज़िश्ता दिनों दौरा करके आए हैं काबुल के अंदर। देखिए, अब मैं समझता हूँ कि बाइडेन ने जो फैसला किया है कि अमेरिका की वहाँ पे अफवाज नहीं रहेंगी, वो फैसला अटल है। और मैं समझता हूँ कि सितंबर तक नहीं, लेकिन उससे बहुत पहले उनकी जो भी वहाँ पे अफवाज हैं वो निकल जाएंगी। उनका कहना ये है कि हम उसके बाद भी अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके लिए हम इमदाद देते रहेंगे। इक्तिसादी जो हमने अभी तक वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और अब इस वक्त वो इस पे ज़्यादा इसरार नहीं कर रहे कि जो हमने इक्तिसादी आपको इमदाद देने का वादा किया है उसकी कुछ शराइत हैं, और अगर वो शराइत पूरी ना हुई तो हम इमदाद बंद कर देंगे। वो शायद इस वक्त इमदाद देते ही रहें, लेकिन मसला ये है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। अभी तक अफ़गानिस्तान में कोविड के अलावा जो मसले हैं, जो वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं, जो वहाँ पे एथनिक डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से मेरा खदशा ये है कि अब शायद अफ़गानिस्तान में हमारी कोशिशों के बावजूद, और हमने जो कोशिशें की हैं उसको सराहना ज़रूरी है कि अब अगर बाजवा साहब वहाँ गए और अपने साथ ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ले गए और वहाँ पे जाके ये उनको समझाया अफ़गान अपने प्रेसिडेंट को, गनी साहब को, कि साहब हम हर मदद करने के लिए तैयार हैं कि आपकी बातचीत जो अफ़गान लेड बातचीत है उसमें कामयाबी हो। उसके बावजूद मुझे लगता है कि देखिए वहाँ पे एक ही चीज़ है जो जिससे पैसे कमाता है अफ़गानिस्तान, और वो है अफ़ीम। अफ़ीम का ये है कि अशर जो है ये तो तालिबान लेते हैं, लेकिन बाकी जो ट्रैफिकिंग का है, जो आमद और रफ्त के लिए और रिफाइनिंग के लिए जो पैसे बनते हैं, वो पैसे सब में शेयर किए जाते हैं। और अब जो भी वॉरलॉर्ड्स हैं जो रूट्स को कंट्रोल करते हैं, वो सब चाहते हैं कि ये हमारे अपने रूट्स जारी रहें, और उसकी वजह से मुझे उनमें किसी किस्म की समझौता होने के इम्कान बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और तो मुझे खदशा है, बहुत बदकिस्मती है, लेकिन खदशा ये है कि वहाँ पे अमन नहीं आएगा, एथनिक डिफरेंसेस जारी रहेंगे। ताजिक एक तरफ होंगे, उज़्बेक दूसरी तरफ होंगे, हज़ारा तीसरी तरफ होंगे, चौथी तरफ पख्तून होंगे जो कि तालिबान के साथ हैं, और दूसरे पख्तून हैं जो कि प्रेसिडेंट गनी के साथ होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर वही क्योस की और वही बदअमनी की सूरत हाल होगी। शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डॉक्टर मारिया साहब, अब तालिबान ने जिस तरीके से अपने हमले बढ़ा दिए हैं, आज इत्तला ये थी कि वो एक
تو پورے شہر کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. جو جس انریسٹ کی بات شیخ صاحب کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ساری ایکسرسائز کے باوجود ہم وہیں آ کے کھڑے ہوں گے جس سے ہم ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے, تو کچھ حاصل نہیں ہوا پھر بھی. دیکھیں جنگیں جو ہیں اس قسم کی جو جنگیں ہیں وہ محض چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں. شروعات ضرور مفروضوں کے اوپر ہوتی ہے, شروعات ضرور بڑے ہائی مورل آبجیکٹیوز کے لیے ہوتی ہے, لیکن جو جنگیں 10 سال تک چلتی ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری اسٹیبلشمنٹس کے بہت سارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. اس وقت جو جنگ افغانستان میں ہے اس کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا مفاد وابستہ ہے, اور جیسے کہ دنیا کی باقی اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں اسی طرح اس اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ سٹیک ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور اس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا جو مفروضہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے افغانستان کو ایز اے بیس استعمال کیا وہ یہ کہ افغانستان جو ہے لو کاسٹ ان کو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ پورے خطے کے اندر نہ صرف کنٹرول کرنے بلکہ اس کے اندر وہاں رہنے کے لیے ایک وے آؤٹ دے گا. اب جو بات چیت ہو رہی تھی, جو مذاکرات تھے, اس میں طالبان اور امریکن افواج امریکن ملٹری کے درمیان ہو رہے تھے. امریکن ملٹری کے انخلا جو ہے ظاہر ہے اس وقت ایک پرائرٹی ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر کے گئی تھی, اور ظاہر طالبان اگر آئیں گے حکومت میں اور وہ جنگی طور کے اوپر جنگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگی اعتبار اور اپنی جنگی طاقت کی وجہ سے واپس پاور شیئرنگ میں آئیں گے تو وہ نہیں جائیں گے کہ وہ افغان حکومت کو کوئی حصہ دیں. اب ایسی صورتحال میں جو بی ایس اے ہے, جو بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہے, جو اس وقت افغانستان نیشنل سیکورٹی فورسز کو جو امریکن سیکورٹی فورسز کی طرف سے امریکن عسکری امداد جو ہے تقریباً جو سالانہ 4 بلین ہے اس کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا فیصلہ اس بات کا یہ ہے کہ جو بی ایس اے ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ہٹ اینڈ کل آپریشن سی آئی اے کی جو وہاں تمام پیش رفت ہے دہشت گردی کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان ابیٹڈ ہو, یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے, اور نہ ہی جو کانٹریکٹرز یہ کام کریں گے ان کو کسی افغان حکومت افغان جسٹس سسٹم کے لیے ان کو پابند کیا جائے. اب اگر طالبان حکومت میں آئیں گے تو ظاہر ہے جو ہڈ اینڈ کل آپریشنز ہیں وہ اگر افغانستان کے اندر طالبان یا ان کے ساتھ منسلک فریق ان کے خلاف کیے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ جو ہٹ اینڈ کل آپریشنز ہیں, جو نائٹ ریڈ آپریشنز ہیں, یہ اسی طرح جاری رہیں اگر پاور کنفیگریشن چینج ہوتی ہے. تو یہ ایک معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ جہاں صرف کچھ چیزیں ہیں. نجم صاحب نے نجم الدین شیخ صاحب نے درست فرمایا, اس میں منشیات جو ہیں وہ ایک بہت بڑا جو ہے کمپوننٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ پوسٹ کانفلکٹ سچویشن کے اندر یہ جو ایگریمنٹس ہیں جو ایک بنیاد بنے ہوئے تھے ایک بہت بڑے جو ہے کانٹریکٹرز کی فورسز کو کی پیمنٹس کے بہت زیادہ سی آئی اے کی وہاں پریزنس کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے, تو یہ پاور ارینجمنٹس کے اندر اس کے اوپر کیونکہ بات چیت نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پوسٹ کانفلکٹ ایریا میں جہاں یہ مذاکراتی عمل کے ذریعے اگر یہ پاور شیئرنگ جو ہے طالبان کے ہاتھ میں جاتی ہے یا الیکٹورل پروسیس کے تھرو یہ لوگ وہاں جو ہے آ جاتے ہیں تو یہ معاملات ابھی کیونکہ طے نہیں پائے اور نہ ہی آئندہ کوئی لیگل ارینجمنٹ ہے تو یہ صورتحال آئندہ تھوڑی سی زیادہ مشکل ہوگی. جنگی حملے بھی ہوں گے, دوسری طرف سے جو ہے آپ کو یو ایس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی رسپانس آئے گا اور امریکن فورسز کی طرف سے بھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن دیکھنے میں نظر آئے گا. اچھا, میں ایک شارٹ اگر کامنٹ کر دیں ڈاکٹر ماریہ کہ ہم پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر اگر وہاں جو انریسٹ ہوتا ہے؟ ہمارے پہ بہت منفی امپیکٹ ہوگا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جواز کو وہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ اپنے جواز کو وہاں تقویت دینے کے لیے داعش اور اس کے ساتھ منسلک مختلف گروہوں کو جو ہے نہ صرف ان کی پشت پناہی کرے گی لیکن دوسری طرف دیکھے گی اس کا خطرہ بڑھا چڑھا کے دکھائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو ہے آپ کو ری گروپنگ نظر آئے گی افغانستان میں ان تمام دہشت گرد گروہوں کی. آپ کے اوپر ایک بلو بیک جو ہے دہشت گردی کا اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں, ایک بلو بیک آپ کی سرحد کے اوپر افغانستان کی طرف سے حملوں میں ہو سکتا ہے, اور دوسری طرف جو آپ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل کسی طرح آگے بڑھے اس کے اندر بھی آپ کو مسائل دیکھنے میں نظر آئیں گے. پھر جو افغان ریفیوجیز جن کو آپ واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں بھی آپ کو تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے حق میں نہیں جاتی ہیں. آپ کے حق میں یہی ہے کہ جو امن مذاکرات ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں, وہ وہاں پہ صورتحال بہتر ہو. یہی لودھی صاحب آپ کے لیے, کیونکہ افغانستان میں جب جب انریسٹ ہوا ہے چیزیں ہوئی ہیں وہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے, اور اب تو مطلب طالبان بھی ہمارے اس طرح سے کنٹرول میں نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں تھے, اور جو چیزیں ہوئی ہیں کچھ ناراضگیاں بھی ہیں, صورتحال بالکل نئی صورتحال ہوگی. تو یہ جو انریسٹ ہے یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے؟ جی میں تھوڑا سا اگر میرا نظریاتی اختلاف ہے عام سوچ سے اس سلسلے میں, میں وہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو امریکن کمپین تھی
افغانستان میں وہ فیل ہو گئی ہے. وہ وہاں سے پولیٹیکلی ان کو نقصان ہوا ہے, اکنامیکلی ان کو نقصان ہوا ہے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ وہ افغان طالبان جنہوں نے 1.5 سے 2 لاکھ بیرونی فوجوں کو چلتا کیا, ان کے لیے یہاں کے اندرونی معاملات مشکل ضرور ہوں گے, ناممکن نہیں ہے. وہ جو ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ نکل جائے گی افواج بیرونی, ایک دم یہاں پر سین بدلے گا. وہ اشرف غنی سے نہیں بات کریں گے بھائی, کیوں بات کریں گے؟ جو 20 سال تک 15 سال تک جو لوگ لگے رہے امریکیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ باقی سب سے وہ بات کریں گے. عبداللہ سے بات کریں گے, احمد شاہ مسعود کے بیٹے سے بات کریں گے, حکمت یار سے بات کریں گے, تو باقی جتنے ان کے ہیں ہزارے, سب سے بات کریں گے. اور وہ بات کر رہے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ روس میں 3 میٹنگیں ہو چکی ہیں, وہ کن کے ساتھ میٹنگز کر رہے تھے؟ پاکستان میں یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہے, وہ آپس میں کون کس کے ساتھ بات کر رہا تھا؟ تو یہ خدشہ میرے ذہن میں کم ہے کہ جی امریکیوں کے جانے کے بعد پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. امریکیوں کے جانے کے بعد افغانستان کے مسائل بھی بہتر ہوں گے, پاکستان کے مسائل بھی بہتر ہوں گے. وہ جائیں تو صحیح, خدا رہا وہ جان تو چھوڑے. وہ وہاں جانے کے بعد بھی یہاں پر اپنا عمل دخل رکھنا چاہتے ہیں اور دباؤ دے رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ وہ یہ کریں اور وہ کریں ان کے لیے. جی ڈاکٹر بانی, آپ کچھ. میں چھوٹی سی ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات واضح طور پہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کی امریکن فوج یہاں سے انخلا, نہیں آئی نو سر, میں صرف یہ بات کہنا چاہوں کہ امریکن افواج یہاں سے انخلا کرے گی. امریکن اسٹیبلشمنٹ یہاں سے کہیں جانے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہتی ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اشرف غنی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ان کو جو ہے وہ فورس کر رہے ہیں کہ جی یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کے اندر ان کو بھی آپ حصہ داری دیں, یا ان کے ساتھ وابستہ گروہوں کو بھی. ٹھیک. یہ جو آرمی چیف گئے تھے, یہ سر اشرف غنی کو سمجھانے گئے تھے کہ بھائی تم اپنے سمجھو اپنی پوزیشن کو. آپ کی پوزیشن اب یہ نہیں ہے جو آپ تقاضے کر رہے ہیں کہ یہی کانسٹیٹیوشن رہے اور آپ حکومت پہ رہیں اور اس کے بعد انتخابات ہوں. یہ ساری ناممکنات ہیں. ابھی جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ افغان طالبان ہوں گے, وہ باقیوں کو ساتھ ملائیں گے. انہوں نے سبق سیکھا ہے. اور اشرف غنی کا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چلے جائیں گے امریکی, اشرف غنی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا. جی شیخ صاحب, آپ اگر اس پہ کامنٹ کر لیں تو پھر میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے 85% جو اپنی فینسنگ ہے بارڈر کی وہ مکمل کر لی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں, اور جہاں تک ہو سکے آپ طالبان آپ کے ساتھ کس قسم کا رشتہ رکھا ہے ماضی میں اور کس قسم کا رشتہ رکھیں گے مستقبل میں, یہ یاد رکھیے کہ ان میں اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اگر بھائی نہیں ہیں تو کم از کم کزنز تو ضرور ہیں, چچا صاحب بھائی ضرور ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنے گا. ہمارے لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے فینسنگ پوری کریں اور اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکے آپ انسولیٹ کریں افغانستان کے صورتحال سے. اس میں آپ کو پوری کامیابی نہیں ہوگی, لیکن چونکہ پاکستان اور افغانستان کے جو رشتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ آپ پوری طرح سے علیحدہ ہو نہیں سکتے. لیکن آپ کی کوشش یہی رہنی چاہیے, کیونکہ آپ میں اب برداشت کا مادہ نہیں ہے. آپ ہی کا ایک سرحد ہے جو کہ کھلا ہوا ہے جس میں مہاجر آ سکتے ہیں, اور افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو یہی ایک سرحد ملے گی جس کو وہ پار کر سکتے ہیں. تو اس وقت میری نظر میں ہمیں جو پریکاشن لینے ہیں وہ یہ کہ فینسنگ پوری کریں, اور فینسنگ پوری کرنے کے بعد ہم افغانستان کے ساتھ کچھ جو کہ ممالک جی ٹھیک. میں بالکل وقت کم ہے. ڈاکٹر ماریا, اگر یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا ہے سعودی عرب کا, یو اے کی چیزیں ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے رول پلے کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان جو کچھ عرصہ پہلے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا کھچاؤ ہے, کچھ چیزیں یا ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, کچھ تبدیلی آئی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے, تو وہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں, گیو اینڈ ٹیک تو یقینی طور کے اوپر ہے, لیکن ہمیں پورے عرب ممالک کو ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ لوگ آپ کے جو ہیں اس
جو تبدیلی زمین کے اوپر آئی ہے وہ بالخصوص جو اقتصادی راہداری ہے اس کے ساتھ منسلک ہے، جس میں سی پیک سر فہرست ہے۔ اس میں اس بات کا فیصلہ بھی ہے کہ انڈین اوشن میں آپ کن ممالک کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اس خطے میں سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے کہ اس وقت 60 سے زائد معاہدے ہندوستان امریکہ کے ساتھ کر چکا ہے، اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ ان کی جو اکنامک پارٹنرز جو اسٹریٹجک پارٹنرز اس میں متحدہ عرب امارات، ہندوستان اور سنگاپور اور ملیشیا شامل ہیں۔ آپ کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ جہاں آپ ان لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنا چاہتے ہیں کچھ حد تک جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی جو اقتصادی راہداری ہے اس میں چین، اس میں آپ کے لیے سعودی عربیہ، مصر، ان ممالک کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ گوادر سے سویس کنال تک جو آپ کی سمندری راہداری ہے اور جہاں اس وقت تقریباً 2293% اضافہ ہوا ہے بین الاقوامی معیشت کی گزرگاہ کے طور کے اوپر، تو اس کے جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اب آپ یو ایس کے صرف سیکیورٹی پارٹنر کے سٹیٹس سے بھی نکل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو وہ دوسرے ممالک ہیں یہ بھی نکل چکے ہیں۔ اب یہ ان کے سیکیورٹی پارٹنرز نہیں ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے سیکیورٹی انگیجمنٹ پارٹنرز ہیں۔ اب یہ سیکیورٹی انگیجمنٹ پارٹنرز کو کیا آپ اقتصادی پارٹنرز بنا سکتے ہیں؟ آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے افریقہ کے اندر سوڈان کو اٹھایا ہے، انہوں نے یوگینڈا کو اٹھایا ہے، انہوں نے ہندوستان اور یو اے کو اٹھایا ہے۔ تو آپ کو اب اپنے اقتصادی فیصلوں کے لیے نہ صرف علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیکیورٹی کو بھی کلیکٹیولی آگے بڑھانا ہوگا، اور یہی کام اب آپ کے لیے لازم ہے۔ ٹھیک، جن صاحب آپ شارٹ کامنٹ جی پروگرام ہم کنکلوڈ کریں گے آپ کی اور شیخ صاحب کی بات پہ۔ بین الاقوامی طور پہ جو میجر چینج ہے وہ یہ ہے کہ سپر پاور کا ہولڈ جو ہے وہ تھوڑا ڈھیلا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملکوں کو سانس لینے کا موقع مل رہا ہے اور اپنی پالیسی میں وہ زیادہ آزادانہ طور پہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا سعودی عرب نے خیر سگالی کا پیغام ایران کو بھی دیا ہے، سیریا کو بھی دیا ہے، ترکی کو بھی دیا ہے، اس سے وہ بھی ایک میجر چینج ہے۔ تو ہمارے جو گہرے تعلقات ہیں چین کے ساتھ، اور جو راہداری میں سی پیک میں ہمارا رول ہے، اور جس طریقے سے گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اب چیزیں بیلنس ہو گئی ہیں۔ پہلے ہم ریسیونگ اینڈ پہ زیادہ تھے، اب میرا خیال گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، اور ایک بیلنس پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ بہتری طور پہ اپنی یہ چلا سکے گا ڈپلومیسی، اور وہ لوگ بھی اب میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کرنے پر مجبور تو نہیں کہنا چاہیے، برتاؤ کریں گے۔ جی کاش جنرل صاحب جو اپرچونٹی ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس کو لینے کی اس کیپیسٹی بھی ہو اور اس سے فائدہ بھی ہم اٹھا سکے۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، نجم الدین شیخ صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔